अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम, और ये दूसरे सेशन में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर हैं। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, जो अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ आप बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी, बार बार ये कहा जाता है कि जब आप फ़ोन लगाएं तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, वरना वही आवाज़ आपको गूंजती है, आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती है। हमारी एक बहन का ये सवाल था, उनकी किसी मसला है, उनकी रिश्तेदार किसी औरत का, कि उनके शौहर को गुस्सा बहुत आता है, उसका कोई ऐसा इलाज हो कि उसका दिल नरम हो जाए। देखिए, गुस्से में जो कैफियत है उसमें इंसान ऐसा होता है जैसे उसके अंदर आग लग रही हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को गुस्सा आए, खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, पानी पी ले, ठंडक आ जाएगी। ये जो आग है उसका इलाज है। और फरमाए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ ले, शैतानी ख़यालात और ये जो गुस्सा है ये कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये तो वो है जो पढ़ना चाहे। या रहमानु या रहीमु, अपने आप के गुस्से को कम करने के लिए ये विर्द अगर कोई करता रहे, अल्लाह का नाम जो है, दो नाम है बिस्मिल्लाह में, रहमान और रहीम, और दोनों का माद्दा जो है रहमत है। रहमान मुबालग़े का सीगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, और रहीम के अंदर फ़ाइल के माना है रहम करने वाला, तो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। ये लफ्ज़ जो पढ़ता रहेगा तो उसकी कैफ़ियत के अंदर ये गुस्से की कैफ़ियत में कमी आ जाएगी। अब ये है कि आप क्या अमल कर सकती हैं उसके लिए, हर खाने पर 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़कर दम कर दें। जो वो खाए इंशाअल्लाह उसकी ये कैफ़ियत ख़त्म हो जाएगी, यानी गुस्सा कम आएगा और उसका मिजाज ठंडा हो जाएगा। जब वो सो रहा हो उस वक्त 3 मरतबा सूरह कौसर ये भी पढ़ सकती हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फुल सूरत 3 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें। चाहे रात में, चाहे सुबह में आप जल्दी उठ गई हैं और वो सो रहा है तो उस वक्त भी उस पर दम किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरे ख्याल से बात सुनना प्लीज़, मैंने अच्छी तरह जवाब देना। लेकिन ना मैं नहीं समझी कि मुझे डिप्रेशन है। अगर डिप्रेशन होए तो लेकिन फिर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। जो काम है माशाल्लाह तहय्यत, नमाज, कुरान हर चीज़ करती हूँ, सब कुछ, लेकिन मेरा सांस जो है ना रुकता बहुत है। जिस तरह लंबा सांस ले तो फिर रुक जाता, जिस तरह थोड़े मगर ना कोई इंसान जिसको मार तो आगे भागता डरता, लेकिन मेरा ऐसा सांस 24 घंटे इस तरह रहता हुआ। अच्छा। तो लेकिन फिर जब भी थोड़ा को दिमाग में को बात आती थी, जिस तरह तो गल नहीं किसी ने घुट दबा देता कोई, फिर लेकिन नीचे से पट्टे टाइट हो जाते, मैं बोल नहीं सकती। अल्लाह, तो ये कब से ऐसी कैफियत है, कितना अरसा हो गया? लेकिन भाई मैं सच बताऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड फौत हुए खुद 24-25 साल हो गए। मैं अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं है, लेकिन पहले 15 साल पहले हुआ था। अभी फिर मेरी बैक में प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से ना फिर दोबारा ऐसा हुआ। तो माशाअल्लाह, लेकिन मैं नमाज तहज्जुद वो नहीं, मुझे रब ने इतनी तौफीक दी है ना, वो मैं लेकिन कभी सोच भी सकती कि छोड़ूंगी, इतनी अंदर हिम्मत दी मुझे। अच्छा। लेकिन मेरे साह नहीं मुझे आंदा। चलो इंशाअल्लाह दुआ भी करते हैं और अमल बताते हैं। मैं सूरत बद्दुआ बहुत पढ़ती हूँ माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। सूरत आलम नशर पढ़ के सीने में फूंक मारती हूँ, लेकिन सांस नहीं भाई आती। प्लीज मुझे कुछ बताना, प्लीज भाईजान। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। जी फरमाइए। कि हम आदम अलैहिस्सलाम से
جو غلطیاں ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگی تھی جی تو وہ کون سی دعا ہے ذرا بتا دیں گے پلیز. میرے خیال میں ہم کو یاد نہیں ہے, ربنا انفسنا, بس یہ مجھے یاد ہے, خاسرین لاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بتاتے ہیں. لیکن مفتی صاحب آہستہ آہستہ بتائیں تاکہ ہم لکھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں. جلدی جلدی میں سمجھ میں نہیں آتا, غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے, بتاتے ہیں. اچھا, السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میری بات سن رہی ہے؟ جی فرمائیے. جی میں مفتی صاحب میں 7 سال سے گاڑی ڈرائیونگ کرتی تھی, تو ابھی کچھ دن سے اچانک مجھے بہت, جب گاڑی میں اٹھتی ہوں بہت ڈر لگتی ہے, پتہ نہیں کیوں, انجائٹی کی طرح ہو جاتی ہوں. اچھا. تو میرا ہسبینڈ بھی کچھ دن سے گھر چھوڑ کے چلا گیا, تو مجھے وہ ڈرائیونگ بھی بہت ضرورت ہے, کام پہ جاتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتا ہے. مجھے کچھ بتا دینا, ایک ہسبینڈ کے لیے اور ہسبینڈ کا شاید کوئی باہر چکر ہے, ایک اس کے لیے اور ایک گاڑی کے لیے پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا کہ سورۃ المومنون کی جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آخری 4 آیتیں ہیں. افحسبتم, اچھا, افحسبتم یہاں سے ذرا شروع آہستہ سے وہ بتائیں, پھر ٹھیک میں ہے. وہ کون سا رکوع ہے, اس کا کیا نمبر ہے, وہ میں لکھ لوں گی. ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں پر قرآن پاک ٹی وی میں لگا ہوتا ہے نا, جی جی, تو سر پر دوپٹہ ضروری چاہیے, اچھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ویسے ذکر کر دیا نا میں تسبیح درود پاک یا کوئی بھی تے اکیلی ہونی ہے, ویسے تو عادت ہی ہے سر کو ڈھک کر رکھنا. جی جی, پھر کبھی کبھی دکھ جاتا ہے کیا ضروری سر کو کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بتا دیں. ایک تے دوسرا جیڑا قرآن پاک ختم کر دیا نا, جی سپارے پڑھنی ہونا, تو وہ کیا سپارے جڑے اخیرلے نے وہ پہلے پڑھ لو تو وہ بھی کور ہو جاندے نے؟ مطلب 30واں پارہ پہلے پڑھا آپ نے, تیسرا ہو گیا, 19واں ہو گیا, اور پھر ترتیب سے پڑھا. دوسرے پڑھتی آنے تو کبھی کو ٹیٹے گئے ہوتے ہیں نا, تو میں ان کو پڑھ لوں تو وہ بھی قرآن میں جائز ہے ایسے کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں آپ کی خدمت میں. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ سجدوں کے دوران جو بیٹھتے ہیں نا, جی وہ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیں سب کو. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب حضرت, میرا سوال یہ ہے جی کہ عام جو ہے نا مسلمان رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے, جی جی, مگر آج کا جس طرح کا جو سیزن ہے رمضان شریف تو گرمیوں میں آتا ہے, گرمیوں میں تو پانی سے بھی انسان گزارا کر سکتا ہے, مگر سردیوں میں جن غریبوں کو ضرورت ہو کیا ان کو انتظار انسان کرائے رکھے کہ رمضان شریف آئے گا ہی تو آپ کو زکوٰۃ ملے گی, تو وقت سے پہلے دینا یہ جائز ہے؟ اور کیا فرق ہے کہ لوگ رمضان میں زیادہ اور باقی وقت میں جو ہے نا جی غریبوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں, مگر لوگ کہتے ہیں جی انتظار کرو رمضان شریف آئے گا تو آپ کو ملے گی. اس کے بارے میں حضرت آپ کچھ وضاحت فرمائیں. انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم. ہماری ایک بہن کا جنہوں نے ڈپریشن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا, انہوں نے بتایا کہ سانس رکتی ہے ان کی. تو آپ نے جو عمل بتایا علم نشرح کا عمل آپ پڑھتی ہیں, الحمدللہ یہ بھی اچھا ہے. اور ایک عمل یہ شروع کر دیں کہ ہر کھانے کے بعد جب بھی آپ کھانا کھاتی ہیں لإلاف قریش 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. پوری صورت لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء, یہ پوری صورت من خوف تک 3 ٹائمز ہر کھانے کے بعد پڑھ لیا کریں. اور سینے پر ہاتھ رکھ کر
ہر نماز کے بعد یا قویو یا قویو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط رہے گا اور یہ تمام پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہماری ایک بہن کا بہت اچھا سوال تھا کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی، جو کوتاہی ہوئی اور اس کے وقت توبہ کی تھی، یعنی وہ جو الفاظ جس سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، یعنی رب سے ہی کلمات حاصل کیے اور پھر ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کے آخر میں، یعنی جب آپ سورہ اعراف کھولیں گے تیسرے پیج کے آخر میں یہ آیت ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا ہے۔ وہ قالا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کے لیے، ورنہ ربنا سے وہ دعا شروع ہوتی ہے، ربنا سے لے کر خاسرین تک۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 2 میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دنیا میں اتارا، جو اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ وہ 17 سال سے گاڑی ڈرائیونگ کر رہی تھی، لیکن ابھی کچھ ایسے حالات آئے جن کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا ہر وقت۔ دیکھیے، آپ ایک عمل کریں، اپنی گاڑی کے اوپر جہاں سامنے ہینڈل یعنی اسٹیئرنگ کے سامنے جو جگہ ہے اس پر علم نشرح کی صورت لکھ کر لگا دیں۔ جب بھی آپ بیٹھیں پہلے علم نشرح کی یہ صورت پڑھیں، دعا پڑھیں جو گاڑی چلانے کے وقت دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ دعا پڑھیں اور سورہ علم نشرح پڑھیں۔ درود شریف شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر چلائیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ جو شوہر کا آپ نے سوال کیا ہے، حق تعالی شان اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ سورہ تحریم جو ہے 28 پارے کی لاسٹ صورت، اس کو آپ روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم 1 مرتبہ اس صورت کو روزانہ پڑھیں، اور 41 ٹائمز سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر شوہر کا تصور کریں امیجن کے اندر، اور تصور کے اندر اس کو پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کی یہ غلط عادت ختم ہو جائے گی اور واپس آ جائے گا گھر۔ ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا سورہ مؤمنون کی آیتیں، سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کے اندر جہاں پر تقریباً 7 رکوع ہوتے ہیں، وہاں یہ آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ 4 آیتیں ہیں، اس کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اپنے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ گھر میں جب اکیلی ہوتی ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پہ قرآن لگا ہوا ہے، تو کیا اس وقت بھی سر ڈھانکنا لازم ہے؟ دیکھیے، گھر کے اندر جب آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں سر ڈھانکنا لازم تو نہیں، ادب ہے کہ قرآن سن رہی ہیں آپ تو ادب کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن کو سنیں، یہ اس کا ادب ہے۔ جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی کیفیات بھی حاصل ہوں گی۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ قرآن ختم کرتے ہیں تو سپارے جو ہیں 1 سے لے کر 30 تک یہ پڑھنا ضروری ہے یا کہیں سے بھی بیچ میں سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، افضل یہ ہے کہ آپ پہلے الحمد شریف، اس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں اور ترتیب سے پورا قرآن پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ پہلے 30واں پارہ عامہ تسالن پڑھ لیا ہے تو خیر اب الف لام میم سے لے کر 29 ختم کر دیں، تب بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ لیکن یہ درمیان سے ایک پارہ بغیر ترتیب کے رانڈملی اٹھا لیا، یہ ختم نہ ہو بلکہ ایک ساتھ ہو ترتیب کے ساتھ، یہ افضل ہے۔ ہمارے بھائی کا ایک بہترین سوال تھا، وہ پوچھ رہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
دعا مانگنا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم کسی انسان کے پاس جا کر کوئی بات عرض کرنی ہو اور اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے واپس نہیں لوٹایا، آپ تو بڑے سخی ہیں، کتنے لوگوں کا آپ نے کام کیا ہے، بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے میرا یہ کام کر دیں، آپ کا بہت احسان مانوں گا۔ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ انسان مانگتا ہے۔ اللہ کے سامنے اسی طرح پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تمام وہ تعریف جو ہم زبان سے ادا کر سکتے ہیں، جو ہم جسم سے ادا کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تیری اتنی تعریف ہے اللہ کہ ہم تیرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تمام نعمتیں جو آپ نے ہم پر عطا فرمائی اس سے زیادہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، شکر مانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ایسا درود پڑھا جائے جو جامع ہو، بہترین ہو۔ نماز والا درود جو ہے بہترین درود ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے امت کو۔ اس کے بعد قرآن کی کوئی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہت جامع دعا ہے، کمپرہنسو دعا ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یہ 3 دعائیں اندر، ایک ہی دعا کے اندر، لیکن سب بھلائیاں اس میں آ گئی۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے حسنتاً کہہ دیا، سب بھلائی، اس کے لیے رزق کی برکت، اس کے لیے اولاد، اس کے لیے اچھی بیوی کا ہونا، سکون کا ملنا اور اچھی جاب کا ملنا، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اور آخرت میں حسنہ، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ قبر کے عذاب سے حفاظت، جنت کی نعمتوں کا حاصل ہو جانا، نام اعمال کا داہنے ہاتھ میں مل جانا، سفارش کا ہو جانا، سائے عرش کے سائے میں جگہ ملنا، یہ سب نعمتیں اس میں آ گئی۔ اور جہنم سے حفاظت، وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں سے کوئی دعا مانگ لے۔ بہت جامع اور مختصر دعا یہ ہے جس کو میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنی زبان میں بھی اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام خیر کا سوال کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ان تمام شر سے پناہ چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ بس اس میں تمام وہ دعائیں جو آپ نے سوال کی وہ بھی آ گئی، تمام وہ جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ بھی آ گئی۔ اس کے بعد اپنی جو مقاصد ہیں، اپنے کام ہیں، اس کی دعا کریں، اور آخر میں پھر درود شریف ہو، اور اس کے بعد چہرے پر منہ پھیر لیا جائے، ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ اور ہاتھ جو اٹھانے کا طریقہ ہے، سینے کے سامنے ہاتھ ہو، نہ بہت نیچے نہ بہت اوپر، سینے کے سامنے ہاتھ ہو اور 2 ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ ہاتھ ملے ہوئے ہونا، یہ کرنا، یہ اس کی کیفیت نہیں۔ اور بعض لوگ بہت چوڑا رکھتے ہیں ہاتھ، یہ بھی نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہو، بس 4 انگل کا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان۔ یہ اس کے آداب ہیں۔ کسی وقت بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی دعا کے لیے وقت نہیں کہ یہ وقت مکروہ ہے یا یہ وقت، کسی وقت بھی۔ بلکہ اگر آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، چلتے پھرتے بھی کوئی ذکر کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہر وقت دعا مانگیں۔ استغفار بہت اچھی دعا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اب بس سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی مرتبہ کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کو کتنی زیادہ مرتبہ کرنا چاہیے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، اللہ کا بہت احسان ہے۔ یہ 2 days ago بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو ماشاءاللہ وہ پکچرز کے بارے میں، تو ماشاءاللہ ہم نے پکچر وغیرہ ساری اتار دی ہیں، کیونکہ ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ میں تھے کہ اتاریں یا نہ اتاریں، کیا کریں، بچوں کی لگی ہوئی اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ اتاری تو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے دل میں یہ بات تھی بہت سے، لیکن اس پہ ہم نے عمل جو ہے نا وہ یسٹرڈے کیا ہے، تو وہ شکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہمیں معاف کرے جو غلطی ہم سے ہوئی ہیں یہ۔ تو مفتی صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے والد صاحب ہے ماشاءاللہ پاکستان میں، ان کی ایج نیئرلی 90 ہے، اباؤٹ ٹو 85 ہے۔ اچھا، تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے آج ہی مجھے پتہ چلا ہے، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں ان کو اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ کریں، یہ مجھے الاؤ ہے، یا کہ یہ نافرمانی میں تو نہیں آ جائے گا؟ تو یہ میرا کوشچن ہے۔ تو یہ والد صاحب وہاں پر اکیلے ہیں؟ والد صاحب؟ جی والد صاحب وہاں پہ اکیلے ہیں، والدہ میری فوت ہو چکے ہوئے ہیں،
تو لیکن یہ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں کروں، لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ ان کی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ میرے پاس ادھر آئرلینڈ آ جائیں. وہ میرے پاس آئے تھے، اس کے بعد وہ کہتے یار میرا نہیں دل وہاں لگتا، میں نہیں آنا چاہتا، میں گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ گھر کو میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، میں نہیں اس کو چھوڑنا چاہتا، میں ادھر جو ہے نا ہیپی ہوں، ٹھیک ہوں. تو میں نے پھر ان کو کہا ابو جی یا تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یا آپ میرے پاس آ جائیں. اور وہ مجھے کہتے ہیں تیرے بچے ہیں، تیری فیملی ہے ادھر، تو نہیں آ سکتا، اس لیے لہٰذا میں بھی وہاں پہ نہیں آنا چاہتا. تو اس لیے میں ابھی میں ٹھیک ہوں، میں ہیپی ہوں، میں بس. تو وہ اب میں اب کافی زیادہ ریکویسٹ کر چکا ہوں آنے کی ان کو. تو وہ پلیز سر آپ تھینکس ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب مکان لینا چاہتے ہیں تو بہت رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. کس کام میں رکاوٹ ہے؟ کوئی اسپیسیفک کام؟ مکان لینا چاہتے ہیں نا تو نہیں بات بن رہی. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ 7 جمعہ کا وظیفہ کرنا ہے، تو بیچ میں ایک جمعہ مس ہو گیا تو اس کو کاری آن کریں یا پھر سے شروع کریں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ سجدوں کے درمیان فرض نمازوں میں تو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں اتنی دیر بیٹھیں. باقی نفل نمازوں میں آپ تھوڑی دیر زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک دعا بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وہدنی. یہ دعا بھی آپ 2 سجدوں کے بیچ میں مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نمازوں میں پڑھیں اور باقی فرض نمازوں میں جلدی کریں. دوسرا، ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ عام مسلمان رمضان کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیے رمضان کا انتظار اس وقت ہے جب حالات نارمل ہوں، لیکن اگر کسی غریب کو زیادہ ضرورت ہے یا کوئی کسی جگہ جیسا ابھی زلزلہ آ گیا ہے وہاں مدد کی ضرورت ہے، تو کیا آپ رمضان کا انتظار کریں گے؟ بلکہ ایسے موقع پر یہ چاہیے کہ آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیں. ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا مطلب 500 پاؤنڈ دے دیں، جب آپ کا حساب ہوگا رمضان میں اس میں سے 500 پاؤنڈ کم کر دیں گے. والد صاحب ان کے 90 سال کی عمر ہے، تقریباً شادی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے مرد کو عورت کی ضرورت ہر عمر میں ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ اکیلے ہیں تو ان کو ضرورت ہے، اس لیے آپ ان کو منع نہ کریں، ان کو شادی کرنے دیں. انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. مکان لینے کے بارے میں رکاوٹ آ رہی ہے. سورہ اعراف جو ابھی ختم ہوئی ہے اس کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 سورہ اعراف پارہ نمبر 8، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. اور جو آخری ہماری بہن نے سوال کیا کہ 7 جمعے کا عمل تھا، ایک جمعہ مس ہو گیا، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ پھر سے آپ شروع کریں 7 جمعے کا عمل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لها. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.